कौंसल मोहतरम जनाब गुलाम रसूल सोह साहब बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ लाएं। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसल मोहतरम प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मोहतरम जनाब इबरार हसन साहब, फार्मर प्रेसिडेंट कराची बार एसोसिएशन मोहतरम जनाब मुनीर अहमद मलिक साहब से बराए मेहरबानी तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। जनाब एहसन भून, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जनाब हफीजुर रहमान चौधरी, चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, जनाब खालिद जावेद, जिसके लिए और उनकी टीम के लिए ये शानदार प्रोग्राम हमारे दोस्तों ने अरेंज किया है, जो आज के प्रोग्राम के दूल्हा भी हैं, तो खालिद जावेद साहब के लिए क्लैपिंग हो जाए। जनाब अमजद शाह साहब, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, जनाब मुस्तफ़ा लाखानी साहब, फार्मर प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जनाब यासिन आज़ाद साहब, फार्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जनाब अबरारुल हसन साहब, फार्मर प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जनाब सैयद कल्बे हसन शाह, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल और फार्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जनाब आबिद साकी साहब, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, जनाब ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइज साहब, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, जनाब रियाजत अली सियड साहब, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, हमारे कश्मीर से आए हुए आज़ाद कश्मीर से फार्मर चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट आफ्ताब अलवी साहब, जनाब वसीम मुमताज़ मलिक साहब, ऑनरेरी सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जनाब पीर मजरुलक, सीनियर मिनिस्टर प्रोविंस ऑफ सिंध फार्मर, जनाब भजन दास साहब, फार्मर जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जनाब सालिम सलाम अंसारी साहब, सीनियर एडवोकेट, जनाब इकराम अंसारी साहब, फार्मर जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जनाब इरफान अली बुग्यो साहब, फार्मर प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद, जनाब नईम मेमन जीएस कराची बार एसोसिएशन, जनाब मीर मोहम्मद मंगरो प्रेसिडेंट डीबीए जाम शोरो, जनाब वसीम शाह साहब, मेंबर सिंध बार काउंसिल, जनाब सिजाद चांडियो, मेंबर सिंध बार काउंसिल, जनाब असलम भुट्टा साहब, मेंबर सिंध बार काउंसिल, जनाब गुलाम रसूल सोह साहब, मेंबर सिंध बार काउंसिल, दीगर शहरों से आए हुए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों का, खासकर जो बाहर से आए हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारान और पाकिस्तान बार काउंसिल के ओहदेदारान, मुख्तलिफ पोजीशंस पे रहे, हाई कोर्ट में जॉइंट सेक्रेटरी रहे, फिर जनरल सेक्रेटरी रहे, फिर प्रेसिडेंट रहे। आप सब ने देखा, खासकर कराची वालों ने, जब भी खालिद जावेद साहब को किसी वकील ने, किसी भी वकील ने, चाहे हमारे ग्रुप की तरफ से हो या कहीं अपोनेंट की तरफ से, जब भी खालिद जावेद साहब की उनको ज़रूरत महसूस हुई, उन्होंने हमेशा ये देखते हुए कि ये चाहे मुखालिफ ग्रुप का वोटर रहा है या मुखालिफ ग्रुप का सपोर्टर रहा है, इन्होंने हमेशा खुश दिली से उसकी सपोर्ट की। जब भी सिर्फ ये नहीं कि सपोर्ट की कि वेलफेयर का मामला आया, तब भी खालिद जावेद साहब सबसे आगे होते हैं, और जब वकला को पता लगा कि वकला की डिग्निटी पे कोई आँच आई है, उसमें भी खालिद जावेद साहब सबसे सर फहरिस्त होते हैं। हमारे जैसे कि इस वक्त के प्रेसिडेंट एहसन भून साहब ने जिस तरह सोसाइटी का काम कर रहे हैं, वो तो आके खुद जवाब देंगे, खुद आपको ज़्यादा डिटेल बताएंगे। इससे पहले कल्बे हसन शाह साहब ने भी जो काम किए आप सब लोगों के सामने हैं, और इंशाअल्लाह ताला खालिद जावेद साहब भी आप लोगों को मायूस नहीं करेंगे, हमेशा
سے وکلا کے ساتھ رہے ہیں. وکلا نے جب بھی یاد کیا خالد جاوید صاحب کو تو خالد جاوید صاحب سب سے سر فہرست رہے ہیں. ہمارے پاس سندھ سے وائس پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ سید مسرور علوی صاحب ہیں. سید مسرور علوی صاحب اگر آ جاتے تو. جیتنے کے بعد میرے خیال میں ان کا یہ پہلا استقبالیہ ہے، اور ان کی مسکراہٹ پہ ہمیشہ میں نے ایک شعر پڑھا ہے، وہ پڑھتے ہوئے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. پیر نصیر الدین نصیر، نصیر ملت کا، رومی ثانی کا، شاعر ہفت زبان کا شاعر ہے. ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ کو، دیکھتے رہ گئے ہم دل کو جاتے دیکھ کر. نصیر الدین نصیر کے اس شعر کے ساتھ جو میں احسن بون صاحب کی نظر کر رہا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جناب احسن بون صاحب، پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن. جناب کلب حسن صاحب، فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن. خالد جاوید صاحب، would be coming president of the Supreme Court Bar Association. میں سمجھتا ہوں کہ خالد جاوید کا سلیکشن جو ہم نے کیا ہے انڈیپینڈنٹ گروپ نے، وہ ایک رائٹ چوائس ہے، اور میں امید کرتا ہوں اور آپ سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ ان کو ووٹ دے کر کامیاب کریں، تاکہ یہ کامیابی آپ کی کامیابی ہوگی. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ایک بھرپور کردار ادا کرے گی ملک کے پالیٹکس میں اور ویلفیئر آف دی بار کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیپینڈنٹ گروپ نے جو کینڈیڈیٹ آپ کو دیا ہے، پریزیڈنٹ کی شکل میں، نائب صدارت کی شکل میں، ممبر مینیجنگ ایگزیکٹو کمیٹی کے شکل میں، وہ سب قابل بھروسے کے لوگ تھے اور ایک مخلص لوگ تھے، جنہوں نے اپنا کام کاج چھوڑ کے بھی سپریم کورٹ کے کام میں حصہ لیا. کراچی سے اسلام آباد تک ٹریول کیا، کراچی سے لاہور تک گئے، اپنا کام پیشہ چھوڑ کر گئے. اور آپ کس لیے گئے؟ وہ آپ کی خدمت کے لیے، پاکستان کی خدمت کے لیے. اور بار ایسوسیشن کی ایک ویلفیئر باڈی ہونے کی حیثیت سے جو کام انہوں نے کیا ہے آپ کے سامنے ہے. اور آئندہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ گروپ کے جو بھی کینڈیڈیٹ الیکٹ ہوں گے وہ انشاءاللہ اپنے کام میں توجہ دیں گے، اور جو ہمارے مسئلے اور مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. میں سمجھتا ہوں یقیناً سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی ایک اہمیت ہے، اور وہ اہمیت اس لیے ہے کہ یہ ملک کی سب سے بڑی بار ایسوسیشن ہے، اور یہ زیادہ تر ان وکلا کی نمائندگی کرتی ہے جو سینئر وکلا ہیں، جو سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹس ہیں. اس لیے میری نظر میں یہ بہت سنجیدگی کا مسئلہ ہے. میں جو دیکھ رہا ہوں اس سال، کوئی ادھر سے کھڑا ہو گیا، کوئی ادھر سے کھڑا ہو گیا، کوئی یہاں سے کھڑا ہو گیا، کوئی وہاں سے کھڑا ہو گیا، سارے اپنے فیس بک پہ اپنے چہرے دکھا دیتے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے. فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر، یہ موٹو ہونا چاہیے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ گروپ کے خالد جاوید سب سے بہتر کینڈیڈیٹ. ان کو میں ذاتی طور پر اس وقت سے جانتا ہوں جب میں 1979 میں کراچی بار ایسوسیشن کا صدر تھا، اور انہوں نے پروفیشن جوائن کیا تھا اسی سال. اور جب سے اب تک میں ان کا کنڈکٹ، ان کی ایبیلٹی، ان کی کوالٹی، ان کی کوالیفیکیشن
دیکھ رہا ہوں اور خوش ہو رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ گروپ کے یہ امیدوار سب سے بہتر امیدوار ہوں گے اور انشاءاللہ کچھ ڈیلیور کریں گے۔ گروپ وکلاء کی ویلفیئر، کالے کوٹ کی ڈگنیٹی، یہ تو ان کے ہر جو ان کا کام ہے اس کا ان کا حصہ ہے اس کا، لیکن اس کے علاوہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ چھوٹے بڑے صوبے ہیں، مختلف زبانیں اور مختلف ثقافت سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، اور بدقسمتی سے اس ملک کے جو اشرافیہ ہے یا اس ملک کے مقتدر حلقے جو ہیں انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو علاقائی جماعتیں بنا دیا ہے۔ ایسی صورت میں وکلاء کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو قائم رکھنے کے لیے، اس میں قومی سوچ قائم رکھنے کے لیے وکلاء کو اپنا کردار زیادہ سے زیادہ ادا کرنا ہوگا، کیونکہ ایک واحد وکلاء برادری وہ ہے جو گلگت سے لے کے کراچی تک بالکل ایک جان کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، اور اس سوچ کے ساتھ اس ملک کو قائم رکھنے کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، کیونکہ ہمارے ادارے ابھی بھی اس قدر طاقتور نہیں ہوئے جس طرح سے کہ سیولائز معاشروں میں ہیں۔ عدلیہ ہے تو کسی وقت وہ بھی اپنے پیرامیٹر سے باہر چلی جاتی ہے، انتظامیہ ہے تو وہ اپنے پیرامیٹر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بار کو انڈیپینڈنٹلی اپنی آواز بھی بلند کرنی ہے اور ہر ادارے کو اپنے آئینی پیرامیٹرز میں رہنے کے لیے آپ کو اپنا پورا حق اور اپنا پوری طاقت کے ساتھ اپنی آواز اٹھانی ہے۔ تو خالد جاوید صاحب سے بھی میری یہی توقع ہوگی کہ جس طرح سے آج تک انڈیپینڈنٹ گروپ جب سے بنا ہے، آسمہ جہانگیر سے لے کے احسن بھون تک سب نے اسی نظریے پر اس گروپ کی سربراہی کی اور اس کی نمائندگی کی ہے، اور خالد جاوید صاحب سے بھی ہماری یہی توقع ہوگی کہ وہ اس ملک کو قائم رکھنے کے لیے، اس میں قومی سوچ کو قائم رکھنے کے لیے اپنا پورا کردار ادا کریں گے۔ اور میں انڈیپینڈنٹ گروپ کی اپنی ہسٹری ہے۔ یہ محترمہ نام کیا تھا، محترمہ آسمہ جہانگیر نے یہ ایک تحریک تھی جو شروع کی تھی، اور وہ تحریک ابھی تک چل رہی ہے۔ انڈیپینڈنٹ گروپ نے اس پورے مدت میں وکلاء کی بہت ہی خدمت کی ہے، ان کا اپنا ریکارڈ ہے، اور ہم نے جو کینڈیڈیٹ اس وقت جو ہماری گیدرنگ ہے، جو کینڈیڈیٹ سلیکٹ کیا ہے آپ کے لیے، محترم خالد جاوید صاحب وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت ہی سینئر وکیل، اور ان کی انٹیگریٹی بھی ڈاؤٹ فل نہیں ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ باقی دوست ہمارے پنجاب کے، اسلام آباد کے یہاں ہیں، کے پی کے بھی دوست ہیں، سندھ سے ہم یقین دلاتے ہیں کہ خالد جاوید کو بڑے مارجن سے ہم جتوائیں گے۔ تھینک یو۔ اور اسی طرح میرے بھائی خالد جاوید صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آئی واز جونیئر ٹو لیٹ عثمان غنی راشد، تو یہ لیٹ عبید الرحمان صاحب کے ساتھ وکالت کرتے تھے۔
इंतहाई मेहनती, इंतहाई दयानतदार, इंतहाई ओबीडियंट। और उबैदुर रहमान साहब हमारे उस्ताद भी थे। हमेशा जब भी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में उस्मान अली राशिद साहब जज के साथ बैठते तो जावेद साहब की, खालिद जावेद साहब की बहुत हाई वर्ड्स में तारीफ़ करते थे। तो आज मेरी खुशकिस्मती है कि मैं कराची में मौजूद था और मुझे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये दावत मिली कि मैं भी आऊँ। तो मुझे फ़ख्र से ये कहना है कि मेरी पेरेंट बार कराची बार एसोसिएशन है और मैंने वकालत के बुनियादी उसूलों को यहीं कराची से सीखा। और मैं 1983 में इनरोल्ड हुआ यहाँ पे और 1986 में आई वाज इनरोल्ड एज एन एडवोकेट ऑफ सिंध हाई कोर्ट कराची। और फिर मैं आई शिफ्टेड फ्राम कराची टू मुजफ्फराबाद। मैं यासीन आज़ाद साहब और बाकी चौधरी इकबाल और दूसरे साथियों से खालिद जावेद साहब के बारे में हमेशा पूछता रहा। मैं तो सोचता था कि इनको बहुत पहले बेंच में एलिवेट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अल्लाह के फैसले होते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला उन्हें शायद इनसे बहुत काम लेना हो और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से लेना हो। अभी स्टेज सेक्रेटरी साहब ने खालिद जावेद साहब की जो खूबियाँ बयान की, मैं समझता हूँ उन खूबियों के अलावा भी खालिद जावेद साहब के अंदर बेशुमार खूबियाँ हैं। वो इंतहाई मिलनसार और दोस्तों के दोस्त हैं और जो इस वक्त कैंडिडेट हैं मैं समझता हूँ उनमें सबसे बेहतरीन इंसान और बेहतरीन वकील हैं। और हम पंजाब से जो यहाँ पर सारे दोस्त आए हैं वहाँ पे भी इनको हर शख्स जो बार का मेंबर है वो इनको बड़ी अच्छी तरह से जानता है। और आपने देखा होगा कि पिछले तकरीबन 10-11 साल से जब से मैडम आसमा जहांगीर जीती हैं, शायद एक इलेक्शन है जो इंडिपेंडेंट जो ग्रुप है उसने लूज़ किया है, अदरवाइज तमाम इलेक्शन इंडिपेंडेंट ग्रुप ने जीते हैं। और इन्होंने इंडिपेंडेंट ग्रुप के जो सदा इलेक्ट होते रहे हैं, तमाम काम जो बार की वेलफेयर के लिए हुए हैं उसमें हॉस्टल है, हाउसिंग सोसाइटी है, उसके अलावा बहुत सारे वेलफेयर के काम जो किए हैं वो इंडिपेंडेंट ग्रुप ने ही किए हैं। एहसन बून साहब जिस मेहनत के साथ इस वक्त हाउसिंग सोसाइटी के लिए लगे हुए हैं, कल हम प्राइम मिनिस्टर से मिले और उन्होंने हमें ये उम्मीद दिलाई कि 6 हफ्तों के दौरान इंशाल्लाह इसका इफ्तिताह करेंगे। और इसके अलावा 50 करोड़ रुपए की जो बार एसोसिएशंस के लिए एक फंड जो है मुख्तस करवाया है, इसमें हम पाकिस्तान बार कौंसिल और एहसन बून साहब के तो खालिद जावेद साहब को हम यकीन दिलाते हैं इंशाल्लाह लाहौर से, पूरे पंजाब से और पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी हमारे दोस्त होंगे जो हमारे कहने पे वोट देंगे हम उनके पास जाएंगे। और इंडिपेंडेंट ग्रुप की यही खूबी है कि एक टीम वर्क के तौर पर काम करते हैं और लोगों की खुशी और गमी में हमेशा शरीक होते हैं, जिस वजह से अल्लाह ताला इस ग्रुप को हमेशा कामयाबी देता है। और मैं बून साहब की क़यादत को सलाम करता हूँ जो तमाम दोस्तों को साथ लेके चलते हैं। उसके अलावा कल्बे हसन साहब, यासीन आज़ाद साहब हैं, अमजद शाह साहब हैं, तमाम दोस्त हमेशा दोस्तों के लिए दिन रात काम करते हैं और उनकी हर खुशी और गम में शरीक होते हैं। आपका कराची बार का जो इस्तकबाल जो आपने किया, जो दोस्तों ने मोहब्बत दी, मैं इंतहाई मशकूर हूँ। और टोको रखें हम कि खालिद जावेद साहब को आप कराची से भी जिताएंगे और हम इंशाल्लाह लाहौर से, आपने देखा होगा कि पिछली दफ़ा बून साहब को कोई 500-800 के करीब की लीड थी, हम कोशिश करेंगे कि उतनी ही लीड इस दफ़ा खालिद जावेद साहब को भी मिले। और हम तमाम पाकिस्तान से दुआ करेंगे कि खालिद जावेद साहब भारी अक्सरियत से कामयाब हों। बहुत शुक्रिया।
سب سے پہلے میں آج شکریہ ادا کرتا ہوں جناب منیر ملک صاحب کا، جنہوں نے آج کی اس دعوت کا اہتمام کیا اور اپنے تمام دوستوں سے، خواتین و حضرات سے ہم کلام ہونے کا موقع دیا۔ جناب حفیظ الرحمان چودھری صاحب، ہمارے وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، بلکہ میں ان کا ہمیشہ انٹروڈکشن کرواتا ہوں کہ ہمارے وکیلوں کے الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں۔ کل جب ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے وزیر اعظم صاحب کو بھی یہ کہا کہ آپ کے کاؤنٹر پارٹ ہیں یہ اسٹیچوٹری باڈی کے سب سے، اور ہم نے کل اسی میٹنگ کے حوالے سے ایک اور بات کی کہ یہ جو وائس چیئرمین کا لفظ ہے یہ ذرا ڈسیپٹیو ہے، لہذا لیگل پریکٹیشنر اور بار کونسل ایکٹ میں یہ ترمیم کی جائے چیئرمین پاکستان بار کونسل کی، اور انہوں نے ایگری کیا، انشاءاللہ وہ ہو جائے گی۔ اسی طرح میں مشکور ہوں اپنی تمام قیادت جو اس اسٹیج پہ براجمان ہے، جناب اکرام انصاری صاحب جنہوں نے ہمیشہ اس گروپ کی سرپرستی کی ہے، آبیاری کی ہے، پیر مظہر الحق صاحب، میں باقی تمام قیادت جو ہے وہ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، کراچی بار ایسوسی ایشن، لاہور ہائی کورٹ، ان تمام کا مشکور ہوں، اور اپنی تمام وہ قیادت جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، خواتینوں حضرات کی موجودگی میں، چونکہ یہ ساری خوبصورتی آپ کی وجہ سے ہے۔ جناب والا، گزارش یہ ہے کہ آج کا یہ فنکشن انڈیپینڈنٹ گروپ کے ہمارے صدارتی امیدوار جناب خالد جاوید خان صاحب جو ہیں، خالد جاوید صاحب جو ہیں، ان کے اعزاز میں ارینج کیا گیا ہے، اور خالد جاوید صاحب کا جو پروفائل ہے وہ میرے سے زیادہ آپ تمام دوست سمجھتے ہیں، لیکن جب سے ہمارا ان سے انٹریکشن ہوا ہے، ہم نے انہیں بطور وکیل، بطور دوست، بطور بار لیڈر ہمیشہ ہر جگہ ایک مضبوط ساتھی کے طور پہ پایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیپینڈنٹ گروپ کی خوش قسمتی ہوگی کہ ہم جناب خالد جاوید صاحب کے لیے جدوجہد کریں، خالد جاوید صاحب کی پوری ٹیم کے لیے جدوجہد کریں، اور انڈیپینڈنٹ گروپ کی آنے والی جو کیبنٹ ہے، قیادت ہے، اس کی کامیابی کے لیے بھرپور کام کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کراچی سے جناب خالد جاوید صاحب پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں، جناب مسرور الوی صاحب، مسرور الوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں، ہمارے وائس پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ اسی طرح میر عرفان حال پورتا ہمارے ایگزیکٹو کے کینڈیڈیٹ ہیں سندھ سے، ان سے بھی گزارش ہوگی کہ وہ تشریف لائیں۔ اسی طرح میں نے بات کی تھی یاسین آزاد صاحب سے اور گزارش کی تھی کہ آپ جناب جسٹس بھجن داس اس گروپ کی ایک ریڑھ کی ہڈی کا رول رکھتے ہیں، اور ان کے بیٹے کو ضرور انڈیپینڈنٹ گروپ میں بحیثیت کینڈیڈیٹ رکھنا چاہیے، اور یہ میری نہیں تمام دوستوں کے دل کی آواز ہے، اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جناب منوج کمار جو ہے وہ ہمارے سندھ سے دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں۔ اسی طرح پنجاب سے
ہمارے جو وائس پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں جناب یونس نول صاحب ہیں، یونس نول صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پہ ذرا تشریف لائیں اور اپنی رونمائی کرائیں۔ اسی طرح جناب میں سید علی عمران جعفری صاحب جو ہمارے سیکریٹری کے کینڈیڈیٹ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور سٹیج پہ ان کا انٹروڈکشن ہو جائے، سید علی عمران جعفری۔ اسی طرح ہمارے جو پنجاب سے ایگزیکٹو کے کینڈیڈیٹ ہیں ان میں جناب محسن ورک صاحب ان سے گزارش ہے کہ وہ محسن چھوٹا بھائی ہے اور ایک انرجیٹک اور توانا امیدوار ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک بڑے بھائی جناب غلام اللہ جویا صاحب دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے پنجاب سے جو ایگزیکٹو کے ہیں، جو ایک اٹوٹ ٹنگ ہیں ہمارے گروپ کا، ایک بڑے متحرک دوست ہیں۔ تو یہ ہماری ساری کیبنٹ ہے۔ باقی بلوچستان اور کے پی سے ہمارے باقی جو دوست ہیں ان کی نامینیشن ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ، چونکہ یہ اب سلسلہ چل پڑا ہے فنکشنز کا تو اس میں بات تو ہوتی رہے گی۔ میں اپنی بڑی بہن جناب عصمت مہدی صاحبہ تشریف لائی ہیں، خاص طور پہ ان کی موجودگی میرے لیے ہمیشہ ایک شیلٹر کا درجہ رکھتی ہے اور آئی فیل پروٹیکٹڈ ان ہر پریزنس۔ اسی طرح ان کے باقی ساتھی میرے بھائی سالم اسلام انصاری صاحب اور امیر حیدر شاہ گروپ اور پیرس گروپ کا یہ جو آپس میں اتحاد ہے۔ اسی طرح میں باقی اپنی تمام جو قیادت بیٹھی ہوئی ہے خواتین کی صورت میں یا اپنے نوجوان جو مرد ہیں ان کی صورت میں ابرار صاحب کی موجودگی میں، ابرار صاحب کی موجودگی کا، چونکہ ابرار صاحب اس گروپ کے روح رواں ہیں اور ابرار صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیے سورس آف انسپائریشن ہے، جنہوں نے ساری زندگی جد و جہد میں گزاری ہے اور پروفیشن کی بہتری کے لیے کام کیا۔ میں ایک ایک کا نام لوں تو شاید دیر ہو جائے، لیکن میں سب سے پہلے ابرار صاحب نے جو کچھ باتیں ایک دو کی ان کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ ابرار صاحب نے فرمایا کہ 184(3) آرٹیکل 184(3) جس میں چیف جسٹس صاحب کی ایک سو موٹو پاور ہے اور اس کے نتیجے میں ہونے والا کوئی فیصلہ جو ہے اس کے خلاف اپیل نہیں ہوتی۔ میں ابرار صاحب کو بھی پتہ ہے، ہم اکٹھے پاکستان بار کونسل میں ان کی سرپرستی میں یہ کام کرتے رہے ہیں۔ یہ بار کونسل کی اور بار ایسوسی ایشن کی اور خاص طور پر یہ انڈیپینڈنٹ گروپ کا ترہ امتیاز رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس بات کی ضرورت سمجھی ہے کہ اس ملک میں انصاف فراہم کرنے کے لیے ہماری اعلیٰ عدلیہ کو، ہماری خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو سب سے پہلے تو 184(3) کے حوالے سے اپنی پاور کو سٹرکچر کرنا چاہیے، اس کے پیرامیٹر ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک جج جو ہے وہ نوٹ بھیجے تو سو موٹو ہو جائے اور اسی طرح کوئی دوسرا جج بھیجے تو وہ سو موٹو نہ ہو۔ اس لیے اس سے سوسائٹی میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور اسی لیے ہم نے گزارش کی ہے جناب آنریبل چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ اس کو کوشش کریں کہ رول کی امینڈمنٹ کے ذریعے اپیل کا حق دیں، جو اگریوڈ لٹیگنٹ ہے، جو اگریوڈ پارٹی ہے۔ اسی طرح ہم نے جب کل ہماری میٹنگ تھی پرائم منسٹر صاحب سے تو ان کو بھی ہم نے گزارش کی کہ یہ جو سو موٹو پاور ہے اس میں آپ آرڈنری لا کے ذریعے بھی لیجسلیشن کر کے رائٹ آف اپیل دے سکتے ہیں،
جس طرح لا ریفارمز آرڈیننس 1972 کے سیکشن 3 کے انڈر ہے. تو اس لیے ابرار صاحب ہم جدوجہد کر رہے ہیں اور یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم یہ اپیل کا حق نہ لے لیں. اسی طرح صاحب صدر کے بعد ایک ایسے ریٹائرڈ سیاسی آدمی کو آپ اٹھا کے یہاں تقریر کروائیں. ایک پیر بھی نہیں ہوں، پیر بھی بڑے تھے، ہم تو جعلی پیر ہیں. اکثر بات یہ ہے کہ مجھے احسن بھون صاحب کو تو مبارکباد اس لیے دینی ہے کہ میں یہاں نہیں تھا، زیر علاج تھا اور مجھے بڑی ایک سیریس تکلیف تھی میڈیکل کی. الحمدللہ انہوں نے بھی دعا کی اور دوستوں نے بھی، میں صحت یاب ہو گیا. اور دوسری مبارک میں یاسین آزاد اور ان کی ساری جو ان کے ساتھی ہیں انڈیپینڈنٹ گروپ کے، ان کو یہ دوں گا کہ انہوں نے بہت ہی صحیح فیصلہ کیا. خالد جاوید اس لیے نہیں کہ وہ میرے دوست ہیں اور میں ان کو بہت قریبی طور پہ جانتا ہوں، لیکن میں خود تقریباً 1974 سے پریکٹس کر رہا ہوں. بیسیکلی تو میں مفضل کا ہوں. تو میرے دوست مفضل سے یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کتنی مشکلات سے گزرتے ہیں وہاں پر. اور آج کل تو بار بڑی اسٹرانگ ہے، اس زمانے میں تو ہم لوگوں کو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا. لیکن جب سے ہم 79 سے ہائی کورٹ میں اپیئر ہونا شروع ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ بار کی طاقت کیا ہے اور بار کتنی قوت رکھتی ہے. اگر وہ چاہے تو وہ بہت اپنے کمیونٹی کی سروس بھی کر سکتی ہے اور ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ بھی کر سکتی ہے اور اوور آل سارے ملک میں رول آف لا کو بھی قائم رکھنے میں بہت ہی مدد کر سکتی ہے. یہ ہم نے دیکھا جب یہاں پر ہمارے کافی یاسین آزاد بھی تھے. ہم لوگوں نے یہاں قائد اعظم کی مزار پہ جاتے ہوئے ڈنڈے بھی کھائے. جیلوں میں بھی ہمارے کافی دوست گئے. یہ وہ وقت تھا جب ایک آزمائش تھی وکیلوں کی طاقت کی اور ان کی یکجہتی کی، لیکن وکلا حضرات نے ثابت کر کے دکھایا کہ نہیں، انہیں یہ ان کی جو آپس میں اتحاد ہے وہ ان کی بڑی قوت کا سرچشمہ ہے. اس لیے میں آپ کو یہ بھی مبارک دوں گا کہ آپ نے ایک صحیح، بالکل صحیح آپ نے کینڈیڈیٹ منتخب کیا ہے. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ میں کوئی بڑا بول نہیں بولتا، اللہ معاف کرے، لیکن ایڈوانس میں آپ کو میں مبارکباد دوں گا. جو میں بھی بہت کافی میرے پرانے دوست بھی ہیں سارے پاکستان میں، سب کی متفقہ رائے یہی ہے کہ خالد جاوید جیسا کینڈیڈیٹ، چاہے ان کا کوئی مخالف ہو، وہ بھی کہتا ہے کہ نہیں، یہ ووٹ ان کا حق ہے جو ان کو ملنا چاہیے. بس اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن ایک بات میرے دل میں بہت عرصے سے چبھی ہوئی تھی، جو احسن بھون صاحب اور یاسین آزاد اور ابھی خاص طور پہ خالد جاوید صاحب کو، ابرار صاحب تو میرے استاد ہیں، بڑے ہیں ہمارے ان سے، لیکن ایک بات ہے جو بہت لوگ بھول جاتے ہیں، وہ میں آپ کو ایک انسائڈر کے طور پہ بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے جج حضرات فیصلوں دینے میں کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی وہ کمزوری کیوں دکھاتے ہیں اور وہ آئین کو پامال کرنے کی حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اس کی کوئی وجہ ہے. ایک تو وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں لوور جوڈیشری کے حوالے سے، کیونکہ میرا ایز لا منسٹر دونوں مرتبہ واسطہ پڑا لوور جوڈیشری سے، جب سارے لا ڈپارٹمنٹ میں جج صاحبان تھے جن کے سامنے ہم خود بحیثیت وکیل کے اپیئر ہوتے تھے. وہ یہ تھی کہ جب ہم نے فرسٹ ٹائم جوڈیشری کو ایگزیکٹو سے سیپریٹ کیا تو اتفاق سے اس وقت میں ہی لا منسٹر تھا اور میرے چیف منسٹر نے صرف 30 ہمیں سیٹس دیں کہ آپ جوڈیشل میجسٹریٹس کے لیے دیں اور پھر آئندہ سال ہم بڑھاتے جائیں گے. جب میں جسٹس نسیم حسن شاہ کی سربراہی میں وہ لاہور ہائی کورٹ میں وہ لائبریری روم میں ان کی میٹنگ ہوئی تو سوائے سندھ کے کسی بھی صوبے نے حامی نہیں بھری کہ ہم نہیں دیں گے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں.
मसला ये है, आप सब जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव अगर मजिस्ट्रेट है तो उसको काबू करना आसान है, लेकिन अगर वो जुडिशरी से जुडिशल मजिस्ट्रेट आएगा तो उसको ज़रा काबू करना मुश्किल है। अब देखें हुआ क्या, उन्होंने एक और उसका तरीका निकाला। नसीम हसन शाह ने कहा उनको कि ये छोटा सूबा है, ये देने के लिए तैयार है और आप लोग नखरे कर रहे हैं। बहरहाल वो हो गया फैसला, हमने हमारे 30 हो गए। उनमें से एक जुडिशल मजिस्ट्रेट जो सिलेक्ट हुआ था वो प्रोसिक्यूशन ब्रांच से था और मेरे ही ब्रांच से था। वो एक दिन मेरे पास आया और मुझे कहा कि साहब मेरे को हमारी रिपोर्ट नहीं भेज रही है पुलिस। तो मैंने कहा पुलिस का क्या जाए भाई, जज को सिलेक्ट करने के लिए पुलिस का क्या जाए। कहा साहब आपको पता नहीं है, ये जब तक वो नहीं हमारी रिपोर्ट भेजेंगे तब तक आप हमको अपॉइंट नहीं कर सकते। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लॉ सेक्रेटरी से पूछा, हमने कहा मैंने डंडे वाला काम किया। DIG को कहा अगर तुम 7 दिन में रिपोर्ट नहीं भेज रहे हो तो हम इनको समझेंगे कि इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और ये बिल्कुल सही है। वो तो हमने क्या है कि 12 बजे हॉल की लाइटें ऑफ हो जाएंगी। हमने जो अपने दोस्तों को 7:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक 4 घंटे से सज़ा में मुतला किया हुआ है। अगर मैं 15 मिनट भी गुफ्तगू करूं तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा जुल्म होगा, है ना। तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब एहसन बून साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मोहतरम जनाब अबरार हसन साहब, जनाब हफीज़ुर रहमान चौधरी साहब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल, यासीन आज़ाद साहब और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा हमारे बार के कायदीन और पिंडाल में मौजूद मेरे नहायत मुअज़्ज़ज़ वकला ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जो कुछ चीज़ें सोच कर आया था वो मेरे जहन से एक ज़हीन आदमी ने चुरा ली और मुझे ख़बर भी ना होने दी, और उस ज़हीन आदमी का नाम है एहसन बून साहब। तो जो कुछ मैं सोच के आया था कहने को, मालूम नहीं इनको कैसे ख़बर हो गई, तो वो सारी बातें तो इन्होंने कर ली, तो मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं सर। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो चीज़ें वापस कैसे लूँ जो कि नामुमकिन सा लगता है। मेरे उस्ताद मोहतरम अबरार हसन साहब जिनसे मैंने LLB में तालीम भी हासिल की, मैं हमेशा उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। उन्होंने कुछ अहम नकात की तरफ तवज्जो मबजूल कराई है और उनमें जो है सर फहरिस्त 184(3) है, आर्टिकल 184(3). एहसन बून साहब ने भी आर्टिकल 184(3) के बारे में अपना नुक्ता नज़र बयान किया है। मैं समझता हूँ अगर मुझे आप माफ़ रखें, अगर मेरी गुस्ताखी को माफ़ करें, तो मैं समझता हूँ 184(3) मौजूदा शक्ल में आइन के साथ और इस मुल्क के बाशिंदों के साथ एक सरासर जुल्म है। जिस तरीके से ये 184(3) को इस्तेमाल किया जाता है, ये कैसा दस्तूर है, ये कैसा आइन है कि जहाँ पे सज़ा के ख़िलाफ़ कोई अपील ही नहीं है। ऐसा तो दुनिया में कोई कानून नहीं है। तो मैं बिल्कुल जनाब अबरार हसन साहब ने जो कुछ फरमाया, अबरार साहब खातर जमा रखिए, अगर मुझे मौका मिला इंशाअल्लाह अज़ीज़ तो 184(3) आर्टिकल जो है वो मेरी जो भी काविशें होंगी उसमें वो सर फहरिस्त होगा कि 184(3) का इस्तेमाल किसी आइनी, कानूनी और ज़ाब्ते के तहत होना चाहिए और उसमें जो भी फैसला हो उसकी कम अज़ कम एक अपील एग्रीड पर्सन को ज़रूर मिलनी चाहिए। एक और जो हम वकला में अक्सर डिस्कशन होता है वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हैं। एक ज़माना था कि चीफ जस्टिस जो सूबे के थे वो नाम भेज देते थे और वो खामोशी से चुपके वो जो नाम अप्रूव होने थे वो हो जाते थे। अब बेशक वो नाम जो है वो बिल्कुल सरेआम सबके इल्म में आ जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार है
اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور اپائنٹمنٹ جو ہیں اگر میں یہ کہوں تو مجھے معاف کیجیے گا, اپائنٹمنٹس میرٹ پہ نہیں ہو رہی, میرٹ پہ نہیں ہو رہی. ہم میرٹ چاہتے ہیں, ہم اپائنٹمنٹ میرٹ پہ چاہتے ہیں, میرٹ اور صرف میرٹ. لہذا ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس پہلو پر بھی غور کریں. ایک چیز اور ہے کہ بار ایسوسی ایشن کو چلانے کے لیے فنڈز درکار. میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو گراؤنڈ ریالٹی کی ہیں. بار ایسوسی ایشن کو چلانے کے لیے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے, ہر ایسوسی ایشن کو ہوتی ہے. بار ایسوسی ایشن کو جو فنڈز دیتی ہے حکومت, وہ اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتی. یہ بار ایسوسی ایشن کا رائٹ ہے. لیکن اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جب میں صدر بنا, میں سید کامل علی شاہ صاحب کے پاس گیا, وہ نہایت ہی شفقت اور محبت سے پیش آئے اور انہوں نے ہماری بار کو فنڈ دے دیا. گورنر پنجاب صاحب آئے, ان سے ریکویسٹ کی, انہوں نے فنڈ دے دیے. لیکن یہ طریقہ جو ہے یہ ہر سال اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا. اگر حکومت چاہے تو آپ کو فنڈ دے, حکومت کو آپ کی بات پسند نہ آئے تو حکومت آپ کو فنڈ نہیں دیتی. میں کہتا ہوں یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور بجٹ میں پاکستان کی تمام بار ایسوسی ایشنز کے لیے فنڈز مختص ہونے چاہیے جو ان کو ہر سال ایز اے میٹر آف رائٹ ملنے چاہیے. خیرات کے طور پہ نہیں ملنے چاہیے, رائٹ کے طور پہ ملنا چاہیے. بار ایسوسی ایشن عدلیہ کا ایک حصہ ہے. بار ایسوسی ایشن انصاف کی فراہمی کے لیے ایک حصہ ہے عدلیہ کا. بار ایسوسی ایشن سوتیلا بچہ نہیں ہے. تو بار ایسوسی ایشن کو فنڈ ایز اے میٹر آف رائٹ ملنے چاہیے اور اس کے لیے باقاعدہ بجٹ میں ایلوکیشن ہونی چاہیے. ایک چیز, چونکہ کراچی سے میں تعلق ہے, کراچی میں پریکٹس کرتا ہوں, ایک چیز جو مجھے خود پریکٹیکلی محسوس ہوتی ہے, ہمارے شہر میں ایون حیدرآباد میں بھی بہت ساری فیڈرل کورٹس ہیں یا ایون صوبائی کورٹس ہیں جو مختلف جگہوں پہ اسکیٹرڈ طریقے سے قائم ہیں. میں حکومت سے بحیثیت ایک ایڈوکیٹ کے, بحیثیت ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے, بحیثیت ایک شہری کے آج سے ہی مطالبہ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی کراچی میں ایک جوڈیشل کمپلیکس بنایا جائے جس میں تمام اس طرح کی عدالتیں ایک جگہ قائم کی جائیں تاکہ وکلاء جو سارا دن ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں اور کہیں نان پروسیکیوشن میں ڈسمس ہوتا ہے, کہیں سائٹ کلوز ہوتی ہے, وکلاء کو اس عذاب سے نجات ملنی چاہیے اور ایک جوڈیشل کمپلیکس کراچی میں بننا چاہیے جس میں تمام فیڈرل یا دوسری صوبائی حکومتیں جو اس میں جو ہے وہ اسٹیبلش کی جائیں. انشاءاللہ العزیز آپ کی کابینہ جو آپ منتخب کریں گے, جو ہمارے کینڈیڈیٹس یہاں موجود بھی ہیں, لاہور سے وائس پریزیڈنٹ یونس نول صاحب ہیں, غلام اللہ جویا صاحب ہیں, ایگزیکٹو کمیٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں, محسن ورک صاحب ہیں, پنجاب سے ایگزیکٹو کمیٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں. اسی طرح سندھ سے ہمارے پیارے بھائی جناب والا سید مسرور علوی صاحب وائس پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں, اور عرفان میر حالم کوتا صاحب جو کینڈیڈیٹ ہیں ایگزیکٹو کمیٹی کے, اور منوج کمار تیجوانی صاحب ممبر ایگزیکٹو کے سندھ سے امیدوار ہیں, اور دوسرے پروونسز سے بھی انڈیپینڈنٹ لائرز گروپ جو ہے وہ امیدوار پیش کرے گا. تو میں آپ سے گزارش کروں گا, جیسے کہ پہلے بھی آپ سے گزارش کی جاتی رہی ہے, کہ آپ برائے کرم نہ صرف پریزیڈنٹ بلکہ تمام ممبران کو, وائس پریزیڈنٹ صاحب کو, ان سب کو الیکٹ کیجیے تاکہ آپ کا جو الیکٹڈ باڈی ہے وہ اجتماعی طور پہ آپ کی خدمت کر سکے. ایک نام میں غلطی سے بھول گیا, ہمارے سید علی عمران جعفری صاحب جو سیکریٹری کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں. چونکہ وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے اور مجھے دھمکی بھی دی گئی ہے کہ خاص ٹائم پہ لائٹ بند ہو جائے گی, تو لائٹ بند ہو جائے گی تو پھر میں سمجھتا ہوں ہم بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے. تو میں نہیں چاہتا کہ میں ان نعمتوں کی, اللہ کی دی نعمتوں سے محروم کرنے کے لیے میں اس میں پارٹی بنوں. آپ تمام خواتین و حضرات کا بے حد شکریہ. میں مختلف شہروں سے, نواب شاہ سے, حیدرآباد سے,